वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान और अल्लाह का बहुत शुक्र कि उसने आप सबको आफियत में रखा। चलिए जी शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। जी कुरान पढ़ना शुरू किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दिलों की हालत कुछ तब्दील होना शुरू हुई कि हम कहें कि हमारे दिल बदल रहे हैं? क्योंकि ईमान वालों का तो हाल ये होता है, सूरह अल-अनफ़ाल में आता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर उसकी आयत पढ़ी जाए तो उन्हें ईमान में बढ़ा देती हैं और वो अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। तो मोमिन की हालत ये है कि कुरान पढ़ता जाता है और उसकी दिल की हालत बदलती जाती है। अजाब वाली आयत पर उसके दिल उसका जो है वो डर जाता है और रहमत वाली आयत पर उसके दिल में आस और उम्मीदें उमड़ जाती हैं। इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम जो शख्स सुबह के वक्त ईमान के साथ कुरान की तलावत कर लेता है उसकी बेचैनी बढ़ जाती है, खुशी कम हो जाती है, रोने में इजाफा हो जाता है, हंसना कम कर देता है, उसकी मसरूफियात ज़्यादा हो जाती हैं और अय्याशी और बेकारी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अपने अभी जवारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुझे कुरान के कारियों पर ताज्जुब होता है उन्हें नींद कैसे मज़ा देती है, हालांकि उनके पास कुरान मौजूद है। अल्लाह की कसम अगर उन्हें मालूम हो जाए कि उनके पास क्या शय मौजूद है तो खुशी के मारे उसकी नींदें उड़ जाएं। अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक दे कि कुरान को वाकई इस मानों में समझने वाले हो जाएं कि हमारी दिलों की हालतें बदल जाएं और दिलों के हालतों के बदलने का एहसास फिर हमारे वजूद से भी होने लग जाए कि खुशी से नींदें उड़ जाएं कि कितनी कीमती चीज़, कितनी खूबसूरत चीज़ हमारे पास मौजूद है, हमारे हाथों में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कभी महसूस किया करें, ये आपके हाथ में क्या है? ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला का कलाम हमारे हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या है ना कि हम इसकी अहमियत को समझते नहीं, फिर हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमारा हाल बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई फ़कीर अपने कशकोल में हीरा लेकर बैठा हो और वो दूसरों से मांग रहा हो। अल्लाह ताला हमें हकीकी तौर पर इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। चौथा पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 92। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ खुदा की राह में खर्च ना करो जिसे तुम अजीज रखते हो। बिर जिसके अंदर वसी मानी पाया जाता है, वसत का मानी पाया जाता है, खैर कसीर, और दूसरा मानी है कि जन्नत, यानी कि तुम खैर कसीर पा नहीं सकते, तुम बहुत सारी खैर पा नहीं सकते जब तक कि तुम अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ को खर्च ना करो। और दूसरे मानी में देखें तो तुम जन्नत तक पहुंच नहीं सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च ना करो। तो जो चीज़ आपको महबूब होती है ना, अल्लाह की मोहब्बत में उसको आप खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है और उसको फिर आला दर्जों तक पहुंचा देता है। और आपकी महबूब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनमें ज़रूरी नहीं कि वो कीमती चीज़ ही हो। कुछ चीज़ें आपको बहुत प्यारी होती हैं
اور سب سے کسی بھی انسان کی سب سے محبوب ترین چیز اولاد، کہ اس کو اللہ کی اطاعت گزار بنایا جائے، اس کو دین کے کاموں کے لیے موٹیویٹ کیا جائے۔ اسی طرح انسان کسی کو مال بہت پیارا ہوتا ہے، کسی کو نیند بہت پیاری ہوتی ہے، اپنے دل پسند مشغولوں کو چھوڑ کر انسان وقت کو نکالتا ہے دین کے لیے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ جہاں تک پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے، ابھی یہاں پیچھے بھی بات ہو رہی تھی نا دوسرے پارے اس کی تیسرے پارے کے اختتام پر، کہ انسان اس وقت میں زمین بھر سونا بھی دے گا تو اس کو کچھ کام نہیں آنے والا، لیکن آج تھوڑی سی چیز کو دیکھ کر ہم اپنے لیے بچت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو کپڑے لینے کے لیے بھیجا، وہ 2 جوڑے لے کر آیا اور آپ نے اس کو 3 درہم دیے تھے۔ 1 درہم کا اس نے 1 جوڑا لیا اور 2 درہم سے ایک دوسرا سوٹ لیا۔ اب وہ دونوں کو لے کر آتا ہے اور آپ اس کو دونوں کو ہاتھوں سے چھو کر دیکھتے ہیں۔ جو مہنگا والا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ذرا قیمتی ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ زیادہ اچھا ہے، تو آپ اس کو غلام کو وہ اچھے والا سوٹ جو مہنگا تھا وہ دے دیتے ہیں، تم جوان ہو تم اس کو پہنو۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز جس کو آپ، جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اپنے ایمان کا یہ معیار بنا لیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز کو جو ان کو بہت پسند تھی، ان آیات کو سننے کے بعد ان کو آزاد کر دیا تھا۔ ابو طلحہ کے باغ کے بارے میں تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کو اپنا ایک باغ بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیات سنتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا یہ باغ بہت پیارا ہے، برہا کا باغ تھا غالباً، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو آپ کو گواہ بنا کر میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، اس کو جا کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ عموماً اپنے رشتہ داروں کو دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنی پیاری چیز۔ تو یہ سب چیزیں دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کس لیے ہیں کہ انسان انہی چیزوں میں کھو کر اپنی پسندیدہ چیز کے ساتھ اپنا وقت زیادہ گزارنا چاہتا ہے نا، انہی چیزوں میں کہیں کھو نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں کی محبت کو کاٹو اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آیت نمبر 93 سورۃ آل عمران۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ اب یہاں دراصل بنی اسرائیل کو کچھ شکوے تھے، کچھ اعتراضات تھے کہ جو ان کو مسلمانوں سے، اس میں ایک اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی ایسی چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے جو دین ابراہیم میں حلال تھیں، یا یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو لیے جو تھیں وہ ان کے لیے حرام تھیں اور یہاں پر حلال کر دی گئی ہیں۔ تو یہ کیوں، ایسا کیوں ہے کہ بعد میں جو ہے وہ چیزیں جو پہلے حرام تھیں ان کو حلال قرار دیا گیا؟ تو یہاں چیزوں کو ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی وجہ سے، اور النساء غالباً ان کو بیماری تھی، تو انہوں نے پرہیز کے طور پر اپنے لیے اونٹ کا گوشت اور دودھ کو چھوڑ دیا تھا، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو اپنے لیے حرام ہی کر لیا تھا۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ تو قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی بھی چیز انسان لیتا ہے اور یا قرآن اور سنت کی دی ہوئی چیز کو انکار کر دیتا ہے تو وہ دراصل ظالم ہے۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کی طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والے نہ تھے۔ دوسرا ان کا اعتراض تھا کہ خانہ کعبہ کی تبدیلی کیوں ہوئی؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا گیا. یعنی خانہ کعبہ مرکز بنایا گیا، وہ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کو چنا گیا کہ اس کے اندر خیر اور برکت کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں اضافہ ہونا. اور حرم کی برکت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وہاں کی نمازوں کا ثواب کتنا ہے. چلے جی آپ ہی بتا دیں. 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. شاباش، بارک اللہ. اور وہاں پر رزق کی فراوانی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اجتماعی عبادت کا آپ فائدے اٹھا سکتے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے اللہ کی محبت. تو سب سے پہلی مسجد زمین پر جو بنائی گئی تھی وہ یہی ہے. اور عمرہ حج کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اس سے فقر اور گناہوں کی سے انسان دور ہوتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر یعنی محتاجی اور غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے. تو اس راہ میں جو انسان مشقت اٹھاتا ہے اس پر کئی گنا درجے ہیں کہ وہاں پر پہنچنا کوئی ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا. اب اگر پہلے کہیں تو پہلے مشقتیں کتنی تھیں کہ وہاں پر پہنچنا، اور اگر آپ کہیں کہ اب جہاز ہیں تو یقین کریں آپ بے شک جہاز پر جا رہے ہیں، لیکن مشقتیں بہرحال آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ان میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم کا مقام عبادت ہے. اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا، یعنی کہ امن میں آ گیا. کہ جب انسان خوشی سے اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو اس کے نشان قدم کی بھی کیسے اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اسے قطعی آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر جائیں اور وہاں پر عبادت کریں، لیکن یہ اس کی ضرورت ہم سب کو ہے. اور جس کو اس کی استطاعت ہو، جو اس کی شرائط پر بنیادی شرائط ہیں جو حج پر جانے والی وہ پوری ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے، تو پھر یہ چیز اس کی پکڑ کا باعث ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کا فرض پورا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اسے کون سی رکاوٹ پیش آ جائے. لیکن ہم موجودہ چیزوں کو اتنی رکاوٹیں بنائی رکھتے ہیں کہ پھر وہ بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے تو پھر تو ہمارے پاس قدر ہی آ جاتا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی رکاوٹوں کو اتنا اہم نہ سمجھیں اور اپنے فرض کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کے جسم کو صحت مند رکھوں اور معاشی طور پر اس کی وسعت دوں اور اس پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے. اور پھر اگر وسائل نہیں ہیں، شرائط پر پورا نہیں اتر رہے، نہیں جا پا رہے، تو پھر کم از کم تڑپ تو ضرور رکھیں، اور شوق بھی. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے اس شوق اور آپ کی تڑپ کی قدر کرے گا انشاءاللہ. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کی راہ راست پر ہو. تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف لے جائیں گے. تمہاری کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے کہ جب تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان ان کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہی ضرور راہ راست پائے گا. اب یہاں پر کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے نا تو منافقین بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، لیکن اب ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے بھی انہوں نے بھی ہر طریقہ اختیار کیا. لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہے، تو جو اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے گا، جو اللہ کی آیات پر غور کرے گا وہ راہ راست پر رہے گا. ہم سب کے لیے بھی یہی ہے، ہم سب بھی راہ راست پر تبھی قائم رہیں گے
جب تک ہم قرآن اور سنت کے مطابق چلتے رہیں گے. جب اس کو چھوڑ دیں گے اس وقت پھر بھٹکنے میں پھر دیر نہ لگے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے کہ مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اپنی اسلام کی حالت میں رہنے اور اسی حالت میں دنیا سے جانے، اس کے لیے کوشش بھی اور دعا بھی کیا کریں کہ اللہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور بخش دیا جائے گا. تو پھر کس کے لیے یہ کلمہ کس کی زبان پر موت کے وقت میں ہوگا؟ جب اس نے زندگی اپنی اس کلمے کے ساتھ گزاری ہوگی، اس کا حق ادا کیا ہوگا، اس کے تقاضے پورے کیے ہوں گے. اور پھر یہاں کہ ڈرنے کا حق کہ اللہ ہی سے ڈرا جائے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ڈرنا کیسا اللہ سے ڈرنا، کہ مطلب یہ نہیں ہے ڈرنا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو اب نوکری نہیں کرتا، مجھ سے لوگوں سے دھوکے برداشت نہیں ہوتے، میں شادی نہیں کرتی مجھے ڈر لگتا ہے، میں بچے نہیں پیدا کروں گا کہ مجھ سے یہ چیزیں میری ذمہ داری سنبھالی نہیں جاتی. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے. ابن مسعود، حسن بصری، قتادہ، مقاتل کہتے ہیں حق تقاتہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی کی نہ کی جائے، اس کو شکر بجا لایا جائے، اس کی ناشکری نہ کیا جائے، اور اس کو ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تو پھر اسلام کی حالت میں رہنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کا مطلب ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، کہ جس نے اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کبھی بھی نہیں گر سکتا. اور مل کر پکڑنے کا کہ ایک روایت پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تم سے 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے. راضی ہونے والی باتیں کیا ہیں؟ کہ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا یہ کہ تم سب اللہ کی رسی پکڑے رکھو. نمبر 3 جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیر خواہی کرو. 3 پسندیدہ باتیں تو یہ ہیں. ناپسندیدہ باتیں کیا ہیں؟ وہ تمہارے لیے کیل و کال کو ناپسند کرتا ہے. کیل و کال کیا ہوتا ہے؟ ہی سیڈ شی سیڈ، خواہ مخواہ کی باتیں، بیکار باتیں کرتے چلے جانا، ایک بات سے پکڑنا اور دوسری بات، ایک سوال کے جواب پر سوالوں پر سوال، بے تکی باتیں کرتے رہنا. اور پھر نمبر 2 کثرت سوال، یہ بھی آ گیا اس میں کہ آپ کا کثرت سوال بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. نمبر 3 مال ضائع کرنا اللہ کو ناپسند ہے. اور جو خاص بات کہ آپس میں جڑے رہو، کہ آپس میں کیا کہا ہے؟ آپس میں جڑ کے رہنے کا مطلب اتفاق میں رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آپس میں ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پکڑ دیتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے. اگر 4 دیواروں میں سے ایک دیوار گر جائے تو باقی عمارت کمزور ہو جاتی ہے، وہ ایک جھٹکے میں گر سکتی ہے. لیکن مومن ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں دراصل، کہ وہ ایک دوسرے کی قوت، ان کو تقویت کا باعث بنتے ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو. کہ دین میں تفرقہ، دین میں اختلاف، دین میں جھگڑنا دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، یاد رکھیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے. یہ محبت اسلام کی وجہ سے ہوئی تھی، اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے، یعنی تم میں سے ایک جماعت تو کم از کم ایسی ہونی چاہیے. کیا کیسی ہونی چاہیے؟ جو نیکیوں کی طرف بلائے اور بھلائی کا
حکم دے اور برائیوں سے روکتے ہوں. جو لوگ یہ کام کریں وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ روشن چہروں والے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا اب اس کفرانی نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اس حالت میں رہیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. آیت نمبر 108. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا. تو بہترین لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. اور وہ یہاں کن کو کہا گیا ہے؟ امت وسط کو، کہ تم دنیا میں بہترین گروہ جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسی بے بس ہو کر گئے کہ کہیں ان سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہاں بات کی جا رہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. معروف اور نیکی کی جو ٹرم یوز ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ معروف ہے کیا؟ ہر وہ کام جس کا کرنا معلوم ہو، سب کے سامنے اچھا اور بہتر سمجھا جائے، یعنی انسان کی فطرت اور عقل اس کو بہتر قرار دے. ایمان والوں کے نزدیک وہ کام برا نہ سمجھا جائے. جبکہ منکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور ایمان والوں کو بھی اس کا برا خیال کرتے ہیں اس کو. اس طرح انسان کی فطرت اور عقل اس کا انکار کرتی ہے. تو پھر نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسی قوم میں ہو جس میں اللہ کی نافرمانیوں کی جا رہی ہوں اور لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں، یعنی لوگوں کو نہ سمجھائیں، تو اللہ ان سب کو ان سب کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. کہ اگر کوئی شخص اس بات کی اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ کسی برائی کو روک سکتا ہے، کسی کو اچھی بات بتا سکتا ہے، تو وہ ضرور کرے. اس طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، نیکی پر ابھارتے رہو، ورنہ اللہ تم سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا یا تمہارے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا، تمہارا حکمران بنا دے گا. تمہارے نیک لوگ پھر دعائیں کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. تو پھر کس قدر اہم ہے کہ کسی کو برائی میں دیکھا جائے اور اس کو روکا جائے اور نیکی کو عام کیا جائے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تمہارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ کچھ ستائیں گے. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ دین کی طرف جب آپ چلتے ہیں نا تو رکاوٹیں آتی ہیں، آپ ستائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے. کہا جا رہا ہے اگر یہ تم سے لڑیں گے تو یہ مقابلے میں پیٹھ پھیر جائیں گے، یعنی بزدل ہیں، پھر ایسے بے بس ہوں گے، کہیں سے بھی ان کو مدد نہ ملے گی، کہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑے گی. کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے.
مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ ہیں جو نیکی بھی یہ کریں گے اور اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، یعنی جو بھی یہ نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ تو پھر نیک لوگوں کی صفات کہ اہل کتاب میں سے کہا جا رہا ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، کہ اسلام جو ہے نا وہ تعصب نہیں اختیار کرتا کہ اگر کسی کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اب آپ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ راہ راست پر بھی ہیں، اور ان کی صفات کیا ہیں؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں۔ قیام اللیل کی بات ہے، بہترین قیام جس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے، اور رات کے وقت میں جاگنا۔ اب رمضان کا مہینہ الحمدللہ آ گیا ہے جس کے اندر ہم اس کی بہترین طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ رات میں قرآن کا پڑھنا یا پھر علم کی سیکھنے سکھانے کے لیے رات کو جاگنا بھی فضیلت ہے۔ تو پھر یہ ان کی صفت میں سے ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یعنی کہ صرف حکم نہیں دیتے، خود بھی بھلائیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو ان کا مال کچھ کام نہ دے گا، نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ مال اور اولاد کا ذکر کہ من یہی دو چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ بھی بن جاتی ہیں، اور یہی دو چیزیں سبب ہوتی ہیں کسی بھی انسان کو گناہوں میں ڈالنے کا۔ کہا جا رہا ہے جو کچھ بھی وہ اپنی دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اسے برباد کر دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو جو آخرت کو، اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر صرف مال کمانے پر اور صرف اپنی پسند کی چیزوں پر، اپنی پسند کی جگہوں پر خرچ کرتا ہے اور کبھی کبھار خیراتی خرچ کرنے پر لگا دیا، یہ دیر پا فائدوں کا حامل نہیں ہے۔ دنیا میں جو تھوڑی سی رونقیں ہیں نا یہ جلد ختم ہو جانے والی ہیں، تو پھر ہمیں آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، آیت نمبر 118 سورۃ آل عمران۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنا قلبی دوست ان لوگوں کا نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا جاتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو، یعنی ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کی غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی کنڈیشن کا بھی کیا ہے؟ یہ بھی منافقوں کی علامت ہے۔ اور ایسے دوست سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے کہ جو آپ کی خرابیوں کو تلاش کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنة دفنها واذا رآ سیئة اذاعها۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، اور ایسی بیوی یا ایسے زوج سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب ہو جائے، اور ایسے دوست سے جس کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں
لیکن اس کا کام کیا ہے؟ جس کی نگاہ مجھے دیکھتی ہے، میری نگرانی کرتی ہے، میرے عیبوں کو تلاش کرتی ہے، میرے نقصان کو دیکھتی ہے، اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہے، اگر وہ میری اچھائی دیکھے تو اس کو چھپا لے، اور جب برائی دیکھے تو اس کو پھیلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے ساتھیوں سے ہم کو بچا کے رکھنا۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ مت چل مرو، اللہ دلوں کے چھپے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا تو اس کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا چیز بچا سکتی ہے؟ تم صبر سے کام لو، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ اب جب کوئی آپ کو لگتا ہے نا ہمارے خلاف، آپ کو کسی کی مخالفت واضح ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں باتیں، لیکن اس کے لیے کیا کہا ہے کہ اب تم نے ان جیسا نہیں بن جانا، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، ویسا رویہ نہیں کرنا جو دوسرا کر رہا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے، اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہنا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، اللہ اس کو گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہاں جنگ احد کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ جنگ کے لیے کب نکلا جا رہا ہے؟ صبح سویرے۔ تو صبح سویرے کام کے لیے نکلنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آج ہم ناکام ہیں۔ آج کامیاب قوموں نے اس رویے کو، اس طریقے کو اختیار کر لیا ہے۔ ہم ساری رات بھی بیٹھ کر اپنا کام کرتے رہیں، لیکن صبح کا جاگنا کس قدر اہم ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس کے لیے رات کو وقت کے اوپر سویا جائے تاکہ اپنے کاموں کو صبح وقت کے اوپر کیا جائے۔ تو کیا تھا کہ جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کی جنگ کے لیے جاں بجا مامور کر رہے تھے، اللہ ساری باتیں سنتا اور نہایت باخبر ہے، کہ باتوں کو سنتا، کہ آپ جہاں پر جگہوں پر ان سب کو تعین ان کا کر رہے تھے کہ کس کو کہاں پر کھڑا ہونا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے، تو کہا جا رہا ہے اللہ ساری باتیں سنتا اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ، اپنی تیاری، اپنی کوشش، اور اس کے بعد توکل اللہ کی ذات پر۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہذا تم کو اگر چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو۔ تو اگر اللہ نے اس وقت کم اسباب میں مدد کی تو اب بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ تو اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مدد کی۔ مومن صرف اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن بھروسہ اور توکل اللہ پر کرتا ہے اور اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو پھر ہمارے اندر جس طرح جوش اور جذبہ ہوتا ہے نا، ہمارا ایمان ہوتا ہے، اتنی ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا، دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسا ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے، چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ تو جنگ احد میں جب بہت بگدڑ مچی تھی، دشمنوں نے جو حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا، اور اسی گھیراؤ میں، اسی بگڑ دگڑ میں آپ کا دانت ٹوٹ گیا تھا، آپ زخمی ہو گئے۔ تو آپ نے اپنا خون پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے ایسی قوم کو کیسے وہ فلاح پائے گی جس نے اپنی نبی کے سر پر زخم لگا دیا، اس کے دانت کو شہید کر دیا، جبکہ وہ اس کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے
اور یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ تھا کہ جو انہوں نے ان کے ساتھ ایسے کیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس معاملے میں آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں کہنا. یہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ ان کو ایمان کی دولت دے یا ان کو عذاب دے. بندوں کو ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اس لیے کبھی کسی کے بارے میں پھر ہم ججمنٹل نہ ہوں، کسی کے بارے میں کوئی رائے کا اظہار نہ کریں اس کو تو ہدایت ملنی نہیں، یہ ایسا ہے اور ویسا ہے. برے سے برے انسان کو دیکھ کر بھی کبھی مایوس نہ ہوں. ہمارے پاس بہترین مثالیں ہیں سیرہ میں، خالد بن ولید کی، اکرمہ بن ابی جہل کی. غزوہ احد میں یہ لوگ شامل تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ یہ مسلمان ہوئے اور انہی کی وجہ سے دین بہت تیزی کے ساتھ پھیلا تھا. آل عمران آیت نمبر 130. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. جنگ احد میں سود کی بات شروع ہو رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو اور امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو یہاں بات سود کی کہ مال کی محبت کی وجہ سے جنگ احد میں شکست ہوئی تھی، کہ مال کی محبت انسان کو اپنے مقصد سے ہٹا نہ دے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت کب آتی ہے؟ کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں. جو غصے کو پی جاتے ہیں، شدید غصہ آتا ہے لیکن کیا کرتے ہیں؟ اس کو درگزر کر دیتے ہیں، دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. تو جنت کی خوشخبری کہ جس کی طرف دوڑنے کو کہا گیا ہے کہ وہ دوڑ کس میں؟ مغفرت میں. بخشش مانگو اور اس جنت کے مالک بن جاؤ جو زمین و آسمان تک پھیلی ہوئی ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے، اور جنت ہر ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں جتنی اللہ چاہے گا جگہ بچ جائے گی، اور پھر اللہ اس کے لیے ایک اور مخلوق کو پیدا کرے گا کہ اس حصے کو جو خالی ہے اس کو آباد کریں گے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کا خیمہ خولدار موتی کی طرح ہوگا جو 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا اور اس کے 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے. تو پھر اس جنت کے لیے پھر کچھ محنت کرنی ہوگی، اور اس کے لیے کیا چیزیں آگے بتائیں گے کہ وہ خدا ترس لوگوں کو دی جائے گی جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہے یا بدحالی ہے، فقر کا ڈر ہے یا آپ کے پاس بہت وسعت ہے، اس کے باوجود کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، اور غصے کو پی جانے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. یعنی حشر کا میدان، خوف کی جگہ، اور اس وقت میں بھی انسان بڑا پر امید ہوگا کہ میں نے اللہ کی خاطر یہ کنٹرول کیا ہے، تو پھر اب یہاں اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا جس کے لیے مجھے کوئی خوف اور غم ہو. ابو دردہ کہتے ہیں ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میرے لیے کوئی عمل کی طرف میری کچھ رہنمائی کریں جو مجھے جنت کی طرف رہنمائی کر دے میری. تو جو مجھے جنت میں لے جانے والا کام ہے وہ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. تو پھر یاد رکھیے ہمارے بہت سارے معاملات خراب کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہمارے غصے سے، ہمارے غلط ریئیکشن کر دینے سے. تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ دوسروں کے قصور کو معاف کر دیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اور جن کا حال یہ کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے،
وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دینا۔ اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے، ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو کس کی فتح کی کب وعدہ ہے؟ کون غالب آئے گا؟ مومن۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سچے مومن کون ہیں۔ یعنی غزوہ احد میں جو شکست ہوئی، یہ دراصل یہ بھی تمہارا امتحان تھی۔ ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہیں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں، اور وہ اس آزمائش کے لیے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو یہ جو آزمائش کہ مومنوں کو کافروں سے الگ کرنا، کہ آزمائش جب مومن کے اوپر آتی ہے نا تو اس کو چمکا دیتی ہے اور اس کے سٹیمنا کو یوں کہہ لیں بلڈ کر دیتی ہے، اس کو آنے والے بڑے بڑے چیلنجز کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ اور جو انسان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا وہ بڑے کام نہیں کر سکتا، وہ اوپر نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ چھوٹی چیزوں کو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوتا۔ اور بڑے کام کرنے والے، پھر پہلے کام کرنے والے سابقون کے درجے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں تو پھر ان کے درجے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر کہا جا رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں، جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، جو اس کی راہ میں کوششیں کرنے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے۔ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ اللہ کی راہ میں آپ کوشش کریں اور پھر اس پر آپ کو مشکلیں نہ آئیں، کچھ آپ کو تکلیف اٹھانی نہ پڑے، تو ان سب کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول۔ یہ آیت اس وقت آئی تھی کہ جب جنگ میں یہ خبر نکلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو لوگوں کو لگا کہ اب بس سب کچھ باقی نہیں رہا، اب تو یہ کامیاب مشن جو ہم جس کو کرنے چلے تھے اب تو یہ کامیاب نہیں ہونے والا، اب ہمارا کچھ کام بچا ہی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ تو اس پر کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ ایک رسول تھے، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا یعنی دنیا کے فائدے، دنیا کے بدلے کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم اس کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدوں سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اللہ کو ایسے ہی محسن لوگ، نیک عمل کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ تو محسن وہ جو دوسرے کے مقابلے میں بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی غلط باتیں ہیں، حقیقت یہ ہے اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے۔ تھوڑا سا صبر کر لو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی جنگ احد کے موقع پر، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی، اس اصول کو اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، اللہ نے وعدہ تم سے کیا ہے پورا کہ تم ہی فاتح ہو گئے، اور ابتدا میں تم فتح یاب بھی ہو رہے تھے، تم ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی، اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ تو مومن سے کبھی کہیں غلطی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کوتاہی سے پہلے اللہ اس کو فتح یابی کر رہا ہوتا، لیکن جب وہ اپنی کچھ ایسی کمزوری دکھاتا ہے اور اس کمزوری میں اس کی دنیا کی محبت بھی ہو سکتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اس کو اللہ کی نافرمانی سے روک دیتی ہیں، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، یعنی وہ وقت جب وہ لوگ جنگ کا وہ والا حصہ جب وہ لوگ ان کے اوپر غالب آ گئے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ بندے سے چاہتا ہے کہ انسان دنیا کے نقصان پر غم نہ کرے، مطلب یہاں جو کہا ہے نا کہ یہ سب اس لیے ہوا تھا کہ تمہیں جو غم پہنچا ہے اس پر ایک اور غم، اور پھر اس غم کے اوپر غم کی کیفیت ایسے کہ تم اس کے عادی ہو جاؤ اور تم انہی چیزوں میں نہ رہ جاؤ بلکہ ان چیزوں میں سے نکل آؤ۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالی بندے سے یہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا کے نقصان پر غم نہ کرے، اس لیے اللہ غم پر غم ڈالتا رہتا ہے کہ غم کی پرواہ نہ کرے۔ غم انسان کے لیے تنگی پیدا کرتا ہے اور پھر غم انسان کو مفید کاموں سے روک بھی دیتا ہے، اور اسی غم کی وجہ سے انسان کے اندر نفسیاتی گرہیں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے کیا بہتر ہے کہ انسان اس کو چٹک دے، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، شرح صدر کرے، اپنے نفس کو اللہ کی دعا کی طرف مائل کرے، دل میں وسعت پیدا کرے، انسان اسی سے راحت پا سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو کچھ بھی یہ ہوا یہ اللہ کے ایسے ہی منظور تھا، اب اسی کے روتے دھوتے رہیں گے تو پھر آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہ انسان غم و الم میں پڑھ کر اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بھی دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے۔ غم تکلیفیں زندگی میں ضرور آئیں گی، لیکن ان کو
کتنا لینا ہے کہ آپ کو آپ کے مشن سے روک نہ دیں، آپ کو ضائع نہ کر دیں، آپ کو گھلا نہ دیں، آپ کی روحانیت کو ختم نہ کر دیں، آپ کو فزیکلی ڈیمیج نہ کر دیں۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کی کہ وہ اونگنے لگے۔ مطلب غم کے بعد ایک ایسی کیفیت آتی ہے نا کہ آپ خوب رو لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک عجیب سا اطمینان اور سکون کی کیفیت بھی آ جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے تم کو ایسی تھوڑی دیر کو نیند دی، اونگ دی کہ تم فریش ہو گئے۔ مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی مفاد ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلاف حق ہے۔ یہاں اشارہ منافقین کی طرف ہے کہ جن کی یہ رائے تھی کہ شہر سے نکل کر جنگ احد نہ کی جائے بلکہ شہر کے اندر ہی کی جائے، اور جب اب جنگ احد کے میدان میں ہوئی اور پھر مسلمانوں کو یہاں اس وقت جو ظاہری تھوڑا نقصان ہو رہا ہے اس پر پھر وہ کیا کیا باتیں کرنے لگے۔ تو ایسی ہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ حق پر ہوتے ہیں، اور حق پر ہونے کے بعد بھی آپ کو کچھ تکلیفیں پہنچتی ہیں، تو کچھ ایسے جاہل لوگ آپ کو ایسے ہی کچھ کمنٹس کرتے ہیں آپ کے اوپر۔ یہ لوگ جب اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب فتح یاب ہوتے ہیں تو پھر یہی لوگ آپ کے پاس آ کر اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دل میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اس کو آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ یعنی کھوٹ نکال دے، نیت کا یا کام کرنے کے جذبے میں کہیں کمی ہے تو یہ سب آزمائش کے وقت ہلا دیتے ہیں، یا انسان کے آگے بڑھ جاتا ہے یا پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ یعنی تکلیف اور مصیبت یا انسان کی ترقی دلاتی ہے یا پھر اس کو نیچے گرا دیتی ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور پردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و قارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے، نہ قتل ہوتے۔ ایسے جملے ہم تو نہیں کبھی بولتے۔ کبھی کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ نہ جاتا تو نہ ہوتا، آپ گھر سے چلے گئے، چوری ہو گئی، نہ میں گھر سے نکلتی تو نہ چوری ہوتی۔ تو اس طرح کی چیزیں کرنا بھی غلط بات ہے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا اللہ ہی ہے۔ تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کو جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ اس سے ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ یہاں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جانے والی ہیں جو ایک دائی کے اندر ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تو تھیں، لیکن ان کے بعد جو بھی کوئی اس مشن کو آگے لے کر چلتا ہے اس کو اپنے اندر ان چیزوں کو لانا ہوگا، اور اس میں سب سے پہلی بات کیا کی جا رہی ہے نرم مزاجی، کہ نرمی کے بارے میں کیا آتا ہے جو خیر ہی خیر لاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس میں زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، آپ کے جسم پر نجران کی ایک چادر آپ کے اوپر تھی، اتنے میں ایک دیہاتی ایک بدو آتا ہے اور آپ کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ آپ کے کندھے کے اوپر جو چادر کا حصہ تھا اس کی خراش، وہ حاشیہ جو جس کا نشان اس کے اوپر پڑ جاتا ہے، آپ کی گردن کے اوپر، آپ کے مونڈوں پر۔ تو آپ کو ظاہر ایسی کبھی ایک دم سچویشن پیش آئے تو ہماری کیا حالت ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟
تو کہتا ہے مجھے اللہ کہ اس مال میں سے کچھ دینے کا حکم دو جو تمہارے پاس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی بات کو پورا کر دو. آپ نے اس کو حکم، اس کی بات کو پورا کرنے کا حکم دے دیا، لیکن کچھ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ہم سب اپنے آپ کو سوچیں، ہم سے چھوٹا تو کیا، اب تو بڑے بھی کچھ ذرا سی بات کہتے ہیں تو ہماری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نرمی پر اتنا کچھ دیتا ہے جتنا کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ اس کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جس سے روک دی گئی اس کے لیے نقصان کا باعث ہے. تو نرمی میں خیر ہی خیر ہے. یقین کریں واقعی اس کے اندر جو آپ کو خیر ملتی ہے وہ آپ سختی کے ساتھ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام نہیں کرا سکتے. تو یہاں کہا جا رہا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند ہو، سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کی دعا میں، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، ان کے دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں جو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے. بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. کسی بھی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، یعنی مال غنیمت میں سے کچھ اپنے لیے نکالے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے اس سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے. اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. تو دونوں جب طرح کے لوگوں میں فرق ہے تو پھر اپنے آپ کو چیک کریں یا اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ مجھے کس طرح کے گروہ میں شامل ہونا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ کا احسان اہل ایمان پر کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو ان کی آیات انہیں سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کی دلوں کی میل کو نکالتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو کہنے لگی کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنی اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اس کو ٹال کر دکھا دینا. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل و شاداں و فرحاں ہیں. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ وہاں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو جا چکے ہیں جن کے اوپر ترس کھا کے رہے ہو یا جن کے بارے میں تم ایسے باتیں کر رہے ہو وہ شہید ہیں.
اور ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی شہادت، ان کا فوت ہو جانا ایسا ہے جیسے فوت نہیں ہونا، ان کو ان سے بہتر ایک زندگی مل چکی ہے، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ بھی شہداء کی خصوصیت ہے۔ عام مومن جب فوت ہوتا ہے نا تو اس کو آرام تو ملتا ہے لیکن رزق نہیں دیا جاتا۔ یہ جو رزق کا ملنا ہے یہ شہداء کے لیے مخصوص ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو جو وہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں وہ لوگ بھی انہی کے مشن پر ہیں، اس لیے ان کو ان کے بارے میں بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب شہادت کے لیے کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر، میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے۔ تو پھر ہم سب کے لیے بھی دعا بھی ہو، خواہش بھی ہونی چاہیے، اللہ اپنی راہ میں موت دے۔ جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم کتنے سچے دل سے اس دعا کو مانگتے ہیں یا مانگ سکتے ہیں کہ شہادت کی موت اور خواہش، اگر شہادت نہیں بھی آتی نا تو بھی آپ اس کا اجر پا لیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی جانیں ہی اتنی پیاری ہیں کہ کیا ہم اپنی جان کو اس راہ میں لگائیں؟ ڈر ڈر کر ہی دعا مانگتے رہتے ہیں کہیں مر ہی نہ جائیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا، جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جائیں پر سنا ہے کہ وہ جان سے مار دیتے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فراں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آیت 172 الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان پر جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کے ایمان اور بڑھ گئے، اور انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جنگ احد کے موقع پر یہ خبر مشہور ہوئی تھی کہ دشمن پھر پلٹ کر آ رہے ہیں، آپ کے اوپر پھر پلٹ کر وار کر سکتے ہیں۔ مطلب ابھی وہ واپس آئے ہیں، ابھی زخم دھلے نہیں، ابھی اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کیا کہ یہ خبر آتی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو پھر حکم دیا کہ وہ نکلیں، زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود اٹھ کھڑے ہوئے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ تو بہت مشکل حالات ہوں، جتنی بھی تنگی کا وقت ہو، اس وقت میں اس دعا کو پڑھا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، اور ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تو کبھی ایسے شخص کا روب آپ کے دل میں کہیں بھی آنے لگے جس کا ڈر آپ کو دین کی طرف سے پھیرنے کے چاہے، تو پھر یاد رکھیے انسان کے ڈراوے بس شیطان کے ڈراوے ہیں، وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آرزودہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ مومنوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے نا کہ دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس ان کو اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی ضرورت ہے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ دنیا میں اگر گناہوں کے باوجود کوئی انسان بڑھتا جا رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے خوش ہے،
یا کوئی انسان جو دین پر جمتے ہوئے تکلیفیں اٹھا رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو یہ دنیا میں جو مل رہا ہے یہ بہت اس کے لیے اچھا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس پر تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، اور یہ آزمائشیں بھی اسی لیے آتی ہیں۔ مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے، غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنے کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہود نے۔ ان کی یہ بات بھی ہم لکھ لیں گے، اور ان سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو یہ ہدایت کر دی کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جیسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرتے ہیں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیح روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورہم یوم القیامہ، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پاؤ گے۔ اور کامیاب کون ہوگا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ رہی یہ دنیا تو یہ تو محض ایک ظاہری فریب کی چیز ہے، کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ کام آنے والی نہیں ہے۔ خوشبخت تو وہ ہے جس کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ آج بہت یہ بات بھی ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو تکلیف دیتا ہے تو پھر اب آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، آپ کو ویسا نہیں بننا جیسے وہ ہیں، صبر کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ دین پر چلنا آسان کام نہیں ہے، رکاوٹیں آئیں گی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنی کرتوتوں پر خوش ہیں، اور چاہیے کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کی نہیں، کہ محنت کسی کی اور تعریف آپ لینا چاہیں، یہ بھی منافقت کی علامت ہے، حقیقت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، زمین اور آسمان کا مالک اللہ اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ آخری آیات جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو دی ہیں، جن کے ملنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر میں اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ آپ سے پوچھا گیا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور اس کی شکر میں گراوزاری نہ کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ آج کی شب مجھ پر یہ مبارک آیات نازل کی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری آنے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ کس چیز پر کیا جا رہا ہے؟ غور و فکر کرنا، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا۔ دردہ سے پوچھا گیا ابو دردہ اکثر کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کہتی ہیں وہ اکثر سوچوں میں غرق رہتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا کیا غور و فکر کرنا بھی اعمال میں سے کوئی عمل ہے؟ یعنی یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہے؟ فرمایا ہاں، یہ ایک یقین ہے، یعنی اس کے ذریعے یقین حاصل ہوتا ہے اور انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان کے اضافے کے ساتھ پھر انسان کا عمل بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، اور پھر غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچنا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے اس سے کہ بیکار کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جس سے دوزخ میں ڈالا در حقیقت وہ بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا گیا۔ تو اصل میں حقیقت میں ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ کہ انسان جہنم میں چلا جائے، اور پھر ایسے ظالموں کا کیا کوئی مددگار ہوگا؟ مالک، ہم نے ایک پکار والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم سے ہوئی ہیں انہیں دور کر دے، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ جواب میں ان کے رب نے کیا فرمایا؟ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کرنے والا ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنا وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکلے اور ستائے گئے، میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور معاف کر دوں گا، انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے جو اللہ کے ہاں ہے، اور بہترین جزا اللہ کے پاس ہے۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کو چلتے پھرتے تمہیں دیکھ کر کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کی نہریں بہتی ہوں گی، ان کے باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ تو وعدے کیے جا رہے ہیں ایک مومن کے لیے، اگر وہ ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو ان کو آخرت میں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اور پھر یہاں وعدے زیادہ آخرت کی ہی، دنیا کی کیوں نہیں؟ وجہ ہے کہ دنیا تو یہ کہ ختم ہو جائے گی، اس میں جو مل رہا ہے عارضی ہے، معمولی ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ تو عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ اچھی چیز اور ہمیشہ والی پانے والی چیز کے اوپر فوکس رہتا ہے، اور جنت تو ہمیشگی کی ہوگی انشاءاللہ۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں مضبوط رہو، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ چلیے جی، آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ نساء، ہمارا 4 پارہ چل رہا ہے، اور سورۃ نساء پڑھیں گے ہم جو مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا،
سب سے پہلی بات اللہ سے ڈرنے کی بات، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات، کیونکہ اس کے آگے جو آپ کے آگے احکامات دیے جانے والے ہیں ان سب احکامات کو انسان تبھی پورا کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے. تو پھر اس کے لیے ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان ہر لمحے اللہ کے ہونے کا احساس اور اس سے ڈر ڈر کر معاملات کرتا رہے. فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا کو انہی سے پیدا کیا، اور ان دونوں سے پھر بہت سارے مرد و عورتیں دنیا میں پھیلا دی ہیں. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اللہ کی نگرانی کس بات پر یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ قرابت داری، رشتہ داریوں کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے. اس بات کو ناپسند کیا گیا ہے کہ تعلقات کو ختم کیا جائے. اور تعلقات عموماً کب بگڑتے ہیں؟ عموماً اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو مالی معاملات ہی کی وجہ سے ہمارے تعلقات یا رشتے خراب ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر اپنی زائد چیز کا سوال کرے، یعنی اس کے پاس جو فالتو چیز ہے اس کے لیے اس سے کچھ مانگے جو اللہ نے صرف اسی کو عطا کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس پر کنجوسی کرتا ہے، تو اسے آدمی کے لیے روز قیامت جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوگا اور جسے شجاع کہتے ہوں گے، اور اسے ایسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا. استغفر اللہ. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال ان کو واپس دو. کب واپس دو؟ کہ جب وہ بالغ ہو جائیں. اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یتیموں کے مال کی یا یتیموں کے حقوق کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے. اب اس کے پس منظر میں کیا تھا کہ جنگ احد میں جب بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے نا، تقریباً 70 لوگ شہید ہوئے تھے، تو پھر اندازہ کریں 70 گھرانوں کی عورتیں بیوہ ہوئی ہوں گی اور بچے یتیم. تو اب سب کی ضرورت کو پورا کرنا تھا. انہی کی تحفظ کے لیے پھر ان کے مال کی حفاظت، کہ مال کی تقسیم، یہ جو یہ مسائل تھے نا یہ اب نئے دوبارہ سے ہو گئے. تو اس مسئلے کے ساتھ معاشرہ دوچار ہو رہا تھا. تو اس صورت میں ان مسائل سے نبٹنے کے طریقے بتائے جائیں گے. تو یہاں بات کی جا رہی ہے یتیموں کی، کہ یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ. یتیم کے حقوق کے اوپر بہت بات ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے یا کسی دوسرے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور جنت میں اس طرح ہوں گے کہ وہ اس حال میں ہوگا کہ وہ ڈرنے والا ہوگا، اور وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ جیسے 2 انگلیوں کی طرف آپ نے یوں 2 انگلیاں شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر کہا، وہ میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوں گے. اب یہاں جو بات کی کہ اپنے یا کسی دوسرے یتیم کے، تو اپنے سے مراد ہے کہ وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئی ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں، ان کے لیے اپنی جان کو لگاتی ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، کہ جن کے لیے خوشخبری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. لیکن شرط کیا رکھ دی ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے شادی کر لو. لیکن اگر تمہیں خدشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب ثواب ہے. یعنی کہ ایک رخصت دے دی گئی بوقت ضرورت، لیکن عدل کو شرط رکھ دیا گیا. اور عورتوں کی مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے مزے سے کھا سکتے ہو. تو بات مہر کی ہے کہ کوئی بھی عورت جس کو شوہر کی طرف سے کوئی تحفہ ملتا ہے یا کوئی بھی مہر کی رقم ملتی ہے تو وہ اس کا حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شوہر بیوی کو حق مہر دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، مطلب لکھ دیا گیا یا اس کے لیے مقرر کر دیا گیا اور بٹ وہ اس کو دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ وہ زانی ہوگا. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو. یعنی یتیم اگر کوئی آپ کے زیر
پرورش ہے اور اس کے مال کی آپ ٹیک کیئر کر رہے ہیں، اور کبھی وہ غصے میں آ کے کہتا ہے آپ کو دے دیں مجھے میرا مال، میں خود ہی اپنا سنبھال لوں گا، لیکن کیا کہا ہے کہ ابھی جب تک وہ نادان ہے، ابھی اس کو سنبھالنے کی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ایک حدیث سے مطابق پتہ چلتا ہے کہ نہ سمجھ کو مال دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ۔ آیت نمبر 6 سورۃ النساء۔ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، یعنی ان کو چیک کرتے رہو کہ کیا وہ اس قابل ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کے مال کو جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، یعنی اس کے مال میں سے بطور اجرت پھر اس میں سے نہ لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھا لے، یعنی اپنی ایک مخصوص کچھ اتنی اجرت مقرر کر لے اور وہ بس اس میں سے معروف طریقے سے لے سکتا ہے۔ پھر جب اس کے مال اس کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تو یہ مقرر اللہ تعالیٰ نے، دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ عورتوں کو حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں کیا واضح کر دیا گیا ہے کہ عورت کا بھی حصہ ہے جیسے مرد کا ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کر دو، یعنی ان کے پاس اگر تمہارے پاس جیسے کچھ لوگوں کا مال وراثت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جن کا کچھ حصہ نہیں ہے، تو ان کو کچھ اس میں سے دے دو، اگر نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ اچھی بات کر لو، کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو پھر تم اس وقت کیا چاہو گے، اور تم کیا چاہو گے کہ کوئی تمہارے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، تو تم کو اس بات کا احساس کرنا ہے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تم کو ہدایت کرتا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے۔ اب یہاں جو بات کی مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر، مطلب مرد کو عورت سے ڈبل دیا جائے گا، اس کی بھی ایک حکمت ہے کہ عورت کو کم مال وراثت میں اور مرد کے مقابلے میں، اس لیے کہ عورت کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ مرد کے اوپر یہ بہت ساری ذمہ داریاں عائد کر دی گئی ہیں۔ عورت پر نان نفقہ نہیں ہے، شادی کے بعد پھر اس کو مہر بھی ملتا ہے، شوہر کا بیوی اس کے مالی امور کا خیال کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب شوہر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ساری مالی امور کا، جبکہ مرد کو جو ملے گا نا وہ مہر بھی دے گا، وہ خود پر، بال بچوں پر، تمام طرح کا مال خرچ کرے گا۔ تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے طور پر کچھ کماتی ہے اور وہ کچھ خرچ کرتی ہے، لیکن اگر شوہر فقیر ہو اور یہ ملینر بھی ہو تو بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے شوہر پر یا گھر پر۔ یہ الگ بات ہے کہ آپس کی محبت، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی عورت اس طرح سے کرتی ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر صاحب اولاد نہ ہو، والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا۔ اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے، قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔
تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد میں سے کوئی بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں بات کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے حصے کے جو وراثت کی طریقہ ہے، اصول تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، لیکن اس وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے جو قرض اس کی طرف کوئی ڈیو ہوگا وہ قرض ادا کرے گا، اور جو اس نے وصیت کی ہوگی وہ اس کو ادا کی جائے گی۔ وصیت کے بارے میں ہم پہلے بھی چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ 1/3 وصیت کی جا سکتی ہے۔ سعد بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، فرمایا کیا تم نے وصیت کر لی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں کر لی ہے۔ فرمایا کتنے مال پر کی ہے؟ میں نے کہا پورے مال کی، یعنی کہ میں نے پورا مال ہی فی سبیل اللہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ سب تو مالدار ہے۔ آپ نے فرمایا صرف تہائی کی وصیت کرو، اور تہائی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اولاد چاہے کتنی ہی، وارث چاہے کتنے ہی غنی کیوں نہ ہوں، اس پر بھی 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص مرتے وقت اپنے 6 غلام آزاد کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس پاس کوئی مال نہیں ہوتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو اس قدر ناراض ہوتے ہیں، فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اس کی نماز جنازہ ہی نہ پڑھاؤں، کہ کوئی شخص اس طرح کی زیادتی کرے کہ مال جو وارثوں کا ہے اس کو سارے کے سارا تقسیم کر دے کہیں اور پر، اور ان کے اس حق سے محروم کر دے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک انصاری نے ایسے ہی کیا کہ فوت کے ہوتے وقت اپنے غلام آزاد کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دفن کیے جانے سے پہلے میں موجود ہوتا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرتا۔ اسلام دین جو ہے نا وہ آپ کو اعتدال دیتا ہے، وہاں پر کہیں اپنی خواہش نفس نہیں ہے آپ کے لیے، دل چاہ رہا ہے یہ کر لو تو کر لیا، دل چاہ رہا ہے وہ کر لو وہ کر لیا، نہیں۔ مومن تو وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لکیر کھینچ دی ہے، بس یہ کام کرنا ہے، اس سے باہر کرو گے یا اس کے اس طرف کو جاؤ گے، دونوں ہی چیزیں اعتدال سے ہٹ جاؤ گے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ مِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ آیت نمبر 12 ہم کر رہے ہیں سورۃ النساء۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کے حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کی ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہوں، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کی 1/3 میں سے وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت کے نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بہت دانا اور بینا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل کرنا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ آیت نمبر 14۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، جو زنا کر بیٹھیں، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو۔ اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے
دو مرد جو اس فعل کا ارتکاب کریں یعنی کہ ہوموسیکشوالٹی، ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بھی زنا کی سزا سے جو مقرر کی گئی ہے اس سے پہلے کا یہ آیت ہے کہ اس سے پہلے یہ چیز کی کہ ان کو اس طرح سے پنش کیا جائے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ نادانی بجہالتن کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں للذین یعملون السوء بجہالتن، جہالت کے ساتھ ان سے کچھ غلط کام ہو جاتے ہیں۔ جہالت کیا ہوتا ہے کہ انسان انجام سے غافل ہو کر، بے خبر ہو کر اللہ کی ناراضگی کا کام کر بیٹھے اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ غلط کام پر عذاب ہونا ہے۔ اس بات سے غافل ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا اس بات سے غافل ہو کہ اس غلط کام کے نتیجے میں اس کا ایمان کم ہو جائے گا یا بالکل ختم ہو جائے گا۔ جیسے کوئی انسان زنا کرتا ہے نا تو اس وقت اس کے اندر سے ایمان بالکل نکل جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کچھ ایسا کر بیٹھے تو اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، اپنے گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی۔ اس وقت توبہ اس کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو پھر توبہ کا کیا ہے؟ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی اس کے اوپر اصرار نہیں کرتا، احساس ہوتے ہی توبہ کر لیتا ہے۔ اور توبہ کی یہاں مہلت کا کیا پتہ چلتا ہے کہ کب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے؟ جب سانس حلق میں اٹک جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، اور پھر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی کہ قیامت آ جائے تو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ یعنی دور جاہلیت میں یہ تھا کہ جب شوہر فوت ہو جاتا تو عورت کو ہمیشہ کے لیے ہی اسی گھر میں رکھ لیتے تھے، کبھی اس کا بیٹے ہی اس سے شادی کر لیتے یا کوئی اور، لیکن اس کو جانے نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں پر اس بات کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی سری بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو نہ ہو مگر اللہ اس میں بہت کچھ بھلائی رکھے ہو۔ یعنی کہ یہاں پر کس طرح کہ اگر کچھ شوہر کو مرد اپنی بیوی پسند نہیں ہے، اسی طرح کوئی بیوی کو اپنا شوہر کسی خاص معاملے میں اس کو نہیں پسند کرتا، لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی آپ کو پسند نہیں ہوتی، کچھ فیصلے آپ کو پسند نہیں آتے، کچھ آپ کو سفر اچھے نہیں لگتے، شادی کے بعد کے کچھ تعلقات بڑے بوجھل ہو جاتے ہیں، کبھی سسرال والے پسند نہیں آتے، تو کتنی ہی چیزیں جو انسان کو ناپسند ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان ان ناپسند کو اپنے اوپر مسلط کر لے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، مگر کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں اصلاح ان کی ہو نہیں سکتی، آپ بہت کوشش بھی کرتے ہیں۔ بہت پیاری مثال کسی نے دی تھی کہ جیسے آپ کو گھر لیتے ہیں نا تو اس کے اندر اگر بنیادی طور پر کچھ بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں تو آپ چھوٹی موٹی خرابیوں پر تو اس کو ٹھیک کراتے رہتے ہیں، لیکن بڑی قسم کی غلطی جس کی وجہ سے یا بڑے قسم کا نقص جس کی وجہ سے آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں میں بڑے ایفرٹ کے بعد بھی آپ ان کی اصلاح نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے پھر صبر ہی ہے، اس کے لیے آپ اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے صبر کا اجر دینے والا ہے۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسی ہو سکتے ہیں تمہارے زوج کے جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہوں، لیکن یاد رکھو تمہاری ناپسندیدگی تو اس میں ہے، لیکن جو اللہ نے اس کو تمہارے ساتھ ملایا ہے تو یقیناً اس میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ بھلائی ہوگی۔
اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال بھی ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. مطلب اب یہ کوئی صورت ہی نہیں بچتی تو پھر اس کو فارغ کر دو، اس کو لٹکائی نہ رکھو، اور پھر جو کچھ تم اس کو دے چکی ہو اس کو تم نے واپس نہیں لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صحیح ظلم کر کے واپس لوگے؟ آخر تم اسے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے، یعنی جسمانی تعلق قائم ہوا اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. یہاں تھوڑی سی جو بات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شوہر کے بارے میں جو فرائض ہمارے سامنے آتی ہیں بیویوں کے حقوق کے بارے میں، کہ ان کو ان کا حق مہر دیں. ایک شوہر کے لیے کیا حکم ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، ان کا حق مہر دیں، ان کا نان نفقہ دیں، بغیر کسی غلطی کے خواہ مخواہ ان سے منہ بسور کرنا بیٹھیں. بعض اوقات مردوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی سی بات بری لگتی ہے اور پھر کتنی دیر تک اس چیز کو معاملے کو خراب رکھتے ہیں. تو اپنے رویوں کو درست رکھیں، باتوں میں ان کی اپنائیت اختیار کریں، سختی نہ کریں. اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف ان کا رجحان نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی عورت اور بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کر لیتی ہے، لیکن اس کو یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے. پھر جو خود کھائیں ان کو بھی کھلائیں، جو خود پہنیں ان کو بھی پہنائیں، ان کے ساتھ بد کلامی نہ کریں. کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے گھر سے نہ نکالیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، آیت نمبر 22 سورۃ النساء. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. یعنی دور جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ باپ کی دوسری بیوی یا اپنی ماؤں سے بھی نکاح کر لیتے، جیسے یہاں پیچھے بات ہوئی نا کہ وراثت کے مال کو غصب کرنے کے لیے. در حقیقت یہ بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے. تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہیں تم کو دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، یعنی تمہاری بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا. ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح لینے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہوں یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے. ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وعلیکم السلام. میرے علم میں تو آج یہ بات آئی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران، مطلب ان کے والد جو ہے تو حضرت عمران ہی ہوئے نا، تو زوجہ حنا کی بیٹی جی. تو اپنی ماں کی ہی پاسوں پلی بڑی جوان ہوئی، اور جب جوان ہوئی تو ان کو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. دیکھیے حضرت مریم کو کفالت میں، ابھی وہ چھوٹی ہی تھی نا، تو ان کو بھیج دیا گیا تھا. حضرت یحییٰ نے لیا تو وہ ان کے رشتہ دار تھے یا کوئی نہیں؟ جی ان کے خالو تھے، وہ ان کی بہن کے شوہر تھے جن کی کفالت میں ان کو دیا گیا تھا. جی. تو وہی میں اچھا دوسری سوال میرا یہ آ رہا تھا کہ عام طور پہ یہ بعض وقت ہمارے لوگ جو کہتے ہیں عورت ناقص ہے، عورت عقل میں بھی کچھ نہیں ہے، کہ اگر وہ کچھ ہوتی تو اس کو رسول اور نبی بناتی. تو نبی تو ہمارے ہیں، جبکہ قرآن میں صرف حضرت مریم اور رابعہ بصری کا ذکر ہے نا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق کہ عورت بچہ پیدا کرتی ہے اور حیض اور یوں چیزیں سمجھ کے اس کو اس چیز پہ یا بڑے اس پہ وہ نہیں کر کے آتے ہیں جو مرد کو حاکم اور عورت کو محکوم بنایا گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ پیغمبر نبی جو ہیں وہ سب مردوں میں ہی آئے، لیکن ایسی کوئی بات کرنا کہ عورت کو اس لیے کچھ ایسی چیز نہیں دی گئی. لیکن یہاں پر بھی کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا،
تو یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو اس لیے عورتوں کو نہیں دیا گیا کہ وہ پیغمبری کا منصب سنبھال نہیں سکتی، کہ اس سینس میں کہ وہ ناقص العقل ہیں یا کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انبیاء مردوں ہی میں تھے، عورتوں میں بھی کچھ لوگوں کو فضیلت دی گئی، کچھ خواتین کو، جیسے آسیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. لیکن یہ جو پیغمبری کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس میں کوئی عورت کو نہیں دیا گیا. اب کچھ چیزیں ہم خود ساختہ بنا کے کسی کو کنڈیم کرنے کی کوشش کریں، ایسا کچھ نہیں ہے. پیچھے ہم نے بات پڑھی نا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ پر فضیلت دی، ان کو مقام، ان کے مرتبہ ان کی انتظامی امور کی وجہ سے، ان کو دیے جانے والے منصب کی وجہ سے تھا. ورنہ ابھی ہم نے اس میں ہی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اس سے کوئی نہیں دیا کہ ایک کرے گا تو اس کو زیادہ نیکی ملے گی اور دوسری کم کرے گی، عورت اگر کوئی نیکی کا کام کرے گی تو اس کو کم اجر ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ہے نا کہ نبیوں کو تو عورتوں نے ہی، ماؤں نے ہی جنم دیا ہے نا، ایگزیکٹلی، تو عورت کا تو کردار کہیں بھی مطلب کم نہیں ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ دی ہے. اور اب اگر انبیاء کے علاوہ بھی آپ اسلاف میں بھی دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی ماؤں کا بہت بڑے ہاتھ ہے. اچھی ماؤں کی تربیت ہی آگے ان کو اس کام کے لیے لے کر آئی. چلیے جی، اور بتائیے جناب. وعلیکم السلام. آج جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ نرم مزاج، یہ بہت اچھا ہے. نرمی انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے. بالکل. ہر بندے کے ساتھ نرمی کے ساتھ، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا ہے تو انہوں نے چادر کھینچی، خراش آتی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا. تو ہم کو پتہ نہیں، اس کو پہلے تو مڑ کے ایک تھپڑ لگاتے کہ آپ کو پتہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے، تو پھر اس کو پتہ نہیں کچھ دیکھتے یا نہ دیکھتے اس کو خالی ہاتھ موڑ دیتے. یہ نرمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارے لیے بھی نرمی ہونی چاہیے. کام والیوں کے ساتھ، جو بھی غریب بندہ ہے یا ہمارے سے نیچے اوپر جو بھی بچہ ہے گھر میں، بڑا ہے چھوٹا ہے، ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے. بالکل. اگر کسی کی بھی بات ناگوار گزر جاتی ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ شوہر ہیں، چاہے وہ والدین ہیں یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی تعلق ہے، کوئی بھی بات ناگوار گزرتی ہے تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نرمی ہی کو پکڑے رکھیں. جی اور جناب شاباش. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی میرا کویشچن تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نے 3 دن تک اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا، تو کیا 3 دن تک انہوں نے خود سے ہی لفظ نہیں بولنا تھا یا اللہ تعالیٰ نے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قوتیں جو گواہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بس ایک خاموش. دیکھیں اس وقت میں، ابھی آگے آپ پڑھیں گے سورۃ مریم میں بھی، حضرت مریم کو بھی جب بچے کو جنم دیتی ہیں تو آپ نے ان کو کہا، اس میں آتا ہے کہ لوگ جب تم سے پوچھیں اس بچے میں تو خاموش رہنا کہ میں آج روزے سے ہوں. یعنی اس وقت میں چپ کا روزہ بھی اس طرح سے ہوتا تھا. تو اس وقت میں ایک خاموشی، اور اس کے ساتھ کیا کہا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو اللہ کا ذکر بھی تو زبان سے ہی ہو رہا ہوگا نا. اور اگر ایسا بھی ہوتا تو میرے خیال میں یہ کچھ ایسا کوشچن نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمارے کچھ عمل میں تبدیلی آئے کہ اس کو ہم کریں. ہمیں اس بات کو پوائنٹ کو زیادہ فوکس کرنا ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن ہو تو پھر آپ کو نعمت ملنے پر اللہ کے شکر کے طور پر اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور ایکسٹرا باتوں کے لیے اپنی زبان کو نہیں کھولنا چاہیے. ٹھیک ہے. تفسیر میں یہی، آپ ترجمہ میں بھی یہی بول رہی تھی کہ یہ آپ بولیں گی بھی نہیں اور آپ بول بھی نہیں سکیں گے، دونوں چیزیں بھی باتیں اس میں ہوئی تھی. جی بالکل. تو یہ اللہ صحیح. شاباش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میم ایک بات یہ بھی ہے نا کہ مطلب کہ اب اس صورت میں بار بار یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے کم دیتا ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کے پاس مطلب زیادہ دولت ہو یا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت راضی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ جس کے پاس کم ہے شاید اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہوگا کیونکہ اس کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی. تو جس کے پاس دولت زیادہ ہے کیا پتا اس کے پاس نیکیاں کم ہوگی یا اس مطلب اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نہیں پسند کرتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جس سے نہیں چاہتا مطلب یہ تو اس کی اپنی دین ہے. بالکل. اور یہ تقسیم اس کی حکمت کی بنیاد پر ہے، اور یہ سب چیزیں جو ملنا یا نہ ملنا سب امتحان ہے انسان کے لیے.
ہم سب کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے، ملنے یا نہ ملنے کی فکر نہیں، فکر اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ان دونوں صورتوں میں کیا اللہ کی رضا میں راضی رہے، اس کی اطاعت میں ہی کھڑے رہے یا اس سے ناراض ہو گئے. جی اور جناب اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ غور و فکر سے کام لیں، یعنی کہ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ بہت زیادہ تدبر سے کام لیں، غور و فکر کریں، تاکہ آپ کو یہ بھی ایک ثواب ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. بالکل، یعنی جتنا ہم غور و فکر کریں گے ہم بہت سی چیزوں کو سمجھنے لگیں گے. صحیح، شاباش. یعنی غور و فکر بھی آپ کی عبادات کا حصہ کہہ لیں، آپ کے ایمان کا حصہ کہہ لیں کہ کچھ غور و فکر کے ساتھ، چاہے وہ آیات قرآن کی ہیں یا آپ کی ارد گرد کی کائنات کی ہیں، کہ وہ آیات کے اوپر غور و فکر، پھر صرف غور و فکر نہیں، غور و فکر کا آپ کا اینڈ بھی ہو، اس کا نتیجہ بھی ہو، اس کا ثمر بھی ہو کہ آپ اس غور و فکر کے بعد اپنے رب کی ذات کو پا لینے والے ہوں. شاباش. جی فہمیدہ جی. یہ بچی کو کوشچن وہ پیچھے شمیم نے کیا تھا کہ اعمال پہ کہ عورتوں کو نبوت نہیں ملی اور مردوں کو ملی ہے، یا کہ ان کے اجر میں کوئی فرق ہے، جبکہ یہ آخری ہی آیات میں کہہ دیا گیا یہ 194 میں کہ دونوں کے اعمال، یعنی جو مرد اور ابھی نیک عمل کرے گا اس کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے اتنا ہی ہے، اگر جتنی عورت نیک عمل کرے گی تو اس کا بھی اجر، یعنی کہ دونوں کے اجر برابر ہیں، صرف ذمہ داریاں دونوں کی ہیں، مرد کی ذمہ داری الگ ہے، عورت کی ذمہ داری الگ ہے، تو اجر میں دونوں برابر، اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب، شاباش. جی اور باجی ہم نے جی ہیرا. ہیرا مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی بیٹا، تھوڑا سا اونچا بولیں. صحیح، شاباش. بہت جنت اللہ کی راہ میں لڑکی خواہش کے وقت صحیح صحیح، شاباش. تو جب غصہ آئے تو یہاں پر بھی صبر 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 کی بات ہے. صحیح. جی ہانی آپ کچھ کہہ رہی تھی. ہاں جی باجی میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، اور جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر ہم اس پوری صورت کے اینڈ کو دیکھتے ہیں نا کہ جات ہو رہی ہے صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں مضبوط رہو، حق کی خدمت کے لیے جمے رہو، اللہ سے ڈرو، تو پھر پوری صورت میں جو چیز کامیابی کے لیے رپیٹ کی گئی ہے نا وہ بار بار صبر اور تقویٰ. صبر تکلیف دہ چیز کے پیش آنے پر، اور تقویٰ تکلیف دہ حالات میں جمے رہنے پر، اللہ کی اطاعت پر. تو ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی کنڈیشنز میں کیا ہے، دونوں کی ضرورت ہے، تقویٰ اور صبر دونوں لازم اور ملزوم ہے. ٹھیک ہے جناب، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی، اور اس روزے کو اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین طریقے سے کرا لے. دعا کر لیتے ہیں ہم، جو دعا آج ہم نے مانگی اس میں مسنون دعاؤں میں سے. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی آمین. ٹھیک ہے جناب، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اپنا بہت اچھا سا روزہ رکھیے گا، پورے ایمان کے ساتھ، اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ. جتنی ایمان کی طاقت اور قوت آپ کے اندر ہوگی اتنا ہی اچھے طریقے سے آپ اپنے روزے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اور رات میں کھڑے ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اب بتائیے کہ آپ نے کیا سیکھا.